औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। पिछली मरतबा जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसका मौजू था कि हमारी नफ़सियाती जो बीमारियां फैलती जा रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, इसकी क्या वजूहात हैं। तो वो मैंने कुछ कुरानी आयात के रेफरेंस से आपको वो बातें कुछ बताई कि क्यों इन नफ़सियाती बीमारियां जो फैलती जा रही हैं इसकी क्या वजूहात हैं। मेरे ये लेक्चर अपलोड होने के बाद मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि मैडम आपने ये तो बता दिया कि हमें कौन कौन सी बातों से ख़ुद को बचाना चाहिए कुरान पाक के हवाले से, कि हम दूसरों को नफ़सियाती उलझनों का या नफ़सियाती बीमारियों में मुब्तला ना करें। तो वो तो ठीक है, हम खुद को बचा लेंगे वो इस तरह की तमाम हरकतों से कि जिसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं। लेकिन आप ये भी तो हमें बताएं कि वो तमाम लोग जो कि शैतान के पक्के आलाकार बने हुए हैं और उन पर किसी भी हदीस या आयत का असर नहीं होता और वो मुसलसल तंग करने पे लगे रहते हैं, दूसरे बंदों को परेशान करते रहते हैं, तो उनसे हम बचाव किस तरह से करें। यानी हम तो ख़ुद को बचा लेंगे, इस तरह की तमाम जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं उन अहकामात पर अमल करते हुए हम तो ख़ुद को बचा लेंगे कि कोई ऐसी हरकत ना करे, कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसी बात ना करे कि जिसकी वजह से दूसरे की दिल आज़ारी हो और दूसरा किसी नफ़सियाती उलझन या बीमारी का शिकार हो। लेकिन हमें ये भी तो पता चले कि जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि माशरे में ऐसे लोग ख़त्म तो होते नहीं, यकीनन कहीं ना कहीं से हमारा उनके साथ सामना होता है। तो हमारा उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए, क्योंकि हम फिर जब उनकी बातें सुनते हैं तो हम बहुत सी उलझनों का शिकार हो जाते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट की बात सुनते हुए सोचा कि बजाय इसके कि मैं सिर्फ उन्हीं को इस बात का जवाब दूं, मैं क्यों ना अपने इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबसे बात करूं और मेरी बात बहुत से लोगों तक पहुंच जाए कि ऐसे सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। यानी जब हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हों जो कि शैतान के एक पक्के आलाकार बने हुए हैं, उन पर किसी बात का असर नहीं होता और वो हमें मुसलसल परेशान करते हैं, तो हमें ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। ये आप जहन में बात रखिएगा कि हमारे इर्द गिर्द जो इस टाइप के लोग होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। कुछ लोग आप देखते हैं कि अमूमन हम जैसे मेरा ताल्लुक़ अंग्रेज़ी पढ़ाने से है, तो स्टूडेंट्स को मैं एडजेक्टिव्स की कुछ किस्में बताया करती हूँ कि 3 किस्म के एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव आप किसी भी जब इंसान की किसी चीज़ की जब ख़ुसूसियत बयान करते हैं, चाहे वो अच्छी ख़ुसूसियत है या बुरी है, तो आप उसको 3 दर्जात में रखते हैं, जिसको हम उर्फ़े आम में अंग्रेज़ी ज़बान में फ़र्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री कहते हैं। इसी तरह से 3 किस्म की डिग्रीज़ के लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो शैतान के आलाकार बने हुए होते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जिन पर हमारी बात असर कर जाती है, यानी वो इस तरह के लोग होते हैं जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी भी तरह से हमें नफ़सियाती उलझनों में मुब्तला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम उनको अगर बेहतरीन अंदाज से उनके साथ उनकी बात का जवाब देते हैं तो उन पर उस चीज़ का असर हो जाता है और वो फिर बजाय इसके कि हमारे साथ हमें परेशान करें, वो पलट जाते हैं और वो हमारे बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं। इस तरह के लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह हामीम सजदा में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुराई कभी नेकी और बदी कभी बराबर नहीं हो सकती, नेकी और बदी कभी बराबर नहीं हो सकती। आप अगर आपके सामने कोई गलत बात करता है तो आपको उसको इतने बेहतरीन अंदाज में जवाब देना चाहिए कि आप देखोगे, यानी आप बुराई का जवाब अच्छाई से दोगे तो आप देखोगे जो आपके सख्त जानी दुश्मन भी हैं वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा करना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो सब्र करने वाले हैं, बर्दाश्त करने वाले हैं और नसीब वाले हैं। यानी हर किसी के बस का रोग नहीं होता कि आप बुराई का जवाब भलाई से दें, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि अगर हमारे साथ कोई बुरी बात करता है, हमें तंग करता है, हमें परेशान करता है, हमें सताता है, तो हम उससे बढ़कर उसको बुरा कहते हैं और उसको सताने की कोशिश करते हैं। तो ये इंसानी फितरत है कि आप फ़ौरन से पलट कर उसका जवाब देने की कोशिश करते
جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے لوگ ہیں اور جو اچھے نصیب کے لوگ ہیں، ان لوگوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. یعنی اگر کسی نے ان کے ساتھ بری بات کی تو وہ اس کو بھلی بات سے اس کا جواب دیں گے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص جو آپ کا دشمن تھا وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کیٹیگری کے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ تلخ کلامی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی آپ کے کسی حالات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی شخصیت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا آپ کے اندر آپ کی جسمانی طور پر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس ٹائپ کے لوگ آپ کے ارد گرد اگر آپ کو ملتے ہیں تو آپ اگر ان میں سے کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، تو آپ ان کا جواب اگر اچھے صورت میں دو گے، بہترین الفاظ میں دو گے، تو وہ لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے کہے پہ، اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ غلط بات کی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں، اپنی بات پر پچھتاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ وہ اس طرح کی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہو. اور اس کے بعد جب مسلسل آپ کا رویہ ان کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ اگر پھر بھی، کیونکہ اپنی فطرت سے اگر وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ پھر بھی کبھی کوئی ایسی بات کریں، آپ پھر بھی اس کا جواب بھلائی سے دو گے، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ عادت ختم ہوتی جاتی ہے، اور وہ پھر آپ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اور ان کی یہ نہ صرف یہ عادت ختم ہوتی ہے بلکہ وہ آپ کے بہترین دوست بھی بن جاتے ہیں. اس کیٹیگری کے لوگ بھی ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، جس پر قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے وہ بالکل فٹ آتی ہے کہ ان کی برائی کا جواب ہم جب بھلائی سے دیتے ہیں تو وہ ہمارے حالانکہ دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دوستی میں، ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، صرف ہماری بہترین زبان کی وجہ سے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا، یہ تعریف فرمائی کہ آپ کیونکہ نرم خو واقع ہوئے ہیں، اور مطلب آپ کے بہترین اخلاق ہیں، اور آپ کی زبان جو ہے وہ نرمی رکھے ہوئے ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ورنہ تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے ہیں. یعنی آپ کی جو اخلاق ہے اور آپ کی بہترین زبان ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو اپنے دلوں میں آپ کے لیے کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں، وہ پھر آپ کے بہترین دوست بھی بن جاتے ہیں. لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ مختلف کیٹیگری کے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، یہ تو وہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آگے غلط بات یا غلط حرکت کرتی ہیں. لیکن جب ہماری طرف سے پازیٹیو جواب ان کی طرف جاتا ہے تو ان کا جو ایمان کمزور ہو چکا ہوتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، وہ ایمان پھر اجاگر ہو جاتا ہے، اور وہ پھر نئے سرے سے اپنے سیدھے راستے پر چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ہماری اچھی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. یعنی اگر وہ اس قدر بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قدر پختہ شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شیطان کے اعلی کار نہیں بلکہ بذات خود وہ شیطان ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی اگر ہم ان کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان سے ڈر گئے. تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں قرآن پاک میں گائیڈ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفرقان میں، اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں سلام ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، سورہ الفرقان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہیں، یعنی جو شیطان کے بندے ہیں وہ تو ستائیں گے، تنگ کریں گے آپ کو، لیکن جو رحمان کے بندے ہیں، سب سے پہلی کوالٹی تو یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. یا زمین پر اکڑ کے چلنا اور تکبر کے ساتھ چلنا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یعنی آہستگی سے چلنا سے مراد یہ کہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے ان کے چال میں، ان کے ہر بات میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. لیکن جب ایسے لوگوں کے ساتھ جاہل لوگ گفتگو کرتے ہیں اور جاہلانہ باتیں کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں سلام ہے. یعنی سلام ہے کا مطلب یہ کہ وہ ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے. اور جس طرح سے ہم عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ ان کو تو دور سے ہی سلام، یعنی ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے، یعنی وہ ان کے گفتگو میں شریک ہی نہیں ہونا چاہتے، ان کی بات کا جواب دینا ہی پسند نہیں کرتے. یہ پھر
اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق جو انتہا سے زیادہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو ہمارا رویہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ جب وہ جاہلانہ گفتگو کریں تو ہم ان کو کہیں کہ سلام ہے، یعنی ان کی گفتگو میں ہم جواب دینے کے پابند نہیں کہ ہم جواب دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے والدین ہمیں یہ سکھاتے ہیں، میرے والدین نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ بری بات کی تو میں نے کہا کہ میں نے بھی جواب میں اس کو یہ کہا، تو بچپن سے ہی ہمیں یہ سکھایا گیا کہ پھر تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا اگر تم نے اس طرح کی بات کر دی، لہٰذا تمہیں تمہاری تربیت کے مطابق بات کرنی ہے اور اس نے اپنی تربیت کے مطابق بات کی۔ تو اسی چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ کی فرمان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ بیہودہ بات کرتا ہے، تو ایک انسان جو ایمان والا ہے وہ بیہودہ بات کا جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس شخص نے جو بیہودہ بات کی اس کے جواب میں وہ اسے کہتا ہے کہ سلام ہے، تم پر سلام ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور میرے اعمال میرے ساتھ، میں جاہلوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ آپ کے ساتھ جاہلانہ انداز میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور جاہلانہ گفتگو کریں، تو تمام ایمان والے لوگ جو ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کی اس بیہودہ کلام کا جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، اور اس کے بعد وہ ان کی اس جاہلانہ گفتگو میں شریک ہونے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ پھر اس کیٹیگری کے لوگ ہیں جو کہ انتہا سے زیادہ جاہل ہیں، جن پر کوئی اچھی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ اس معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں کہ اکثر ہم کسی ایسے بندے کو جو کہ غلط بات کر رہا ہو یا غلط عمل کا شکار ہو یا دوسرے بندے کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہو، جب ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے یا کسی کو تنگ کر رہا ہے، جب ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ پر بھی چڑھ دوڑتا ہے، یعنی ہم کسی کے لیے بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ آپ پر بھی چڑھ دوڑتا ہے اور آپ میں سے بھی خامیاں نکالنے لگتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جہلاء کے ساتھ اگر آپ آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ مزید پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے، اور جس شخص کے لیے اگر فرض کیا آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی مزید پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی بیہودہ گفتگو میں ایمان والے جو ہیں وہ شریک نہیں ہوتے، بلکہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، اور میں جاہلوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ پھر یہی سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 72 اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا اتفاقاً کسی ایسی بات کے سامنے سے گزر ہو جائے، کوئی لغو بات ہو رہی ہے، تو بڑے بردباری کے ساتھ گزر جاتے ہیں اپنی عزت کو بچاتے ہوئے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے جاہل لوگ آپ کے ساتھ کوئی جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو اگر آپ ان کی بات کا جواب دیتے ہیں تو وہ مزید آپ کے ساتھ غلط بات کریں گے، آپ اس کا جواب دیں گے وہ مزید آپ کو غلط بات کریں گے، اگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ مزید آپ پر طنز کریں گے اور آپ کی اچھائیوں کو بھی وہ برائیوں کے طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ایمان والے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں، جو کہ اس طرح کی جاہلانہ گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے بڑی عزت بچا کے اپنی گزر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ منہ ماری ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک عزت والا شخص جو ہے وہ اپنی عزت بھی کروانا جانتا ہے اور دوسرے کی بھی عزت کرتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی تو وہ خود بھی کیونکہ بے عزت انسان ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی بے عزتی کرنے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اور وہ ہر وہ حرکت اور ہر وہ بات کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے بندے کو وہ ڈی گریڈ کر سکے۔ تو یہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں یہ 3 صورتوں کی آیات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، جو کہ 3 قسم کے لوگوں کے سامنے ہم اپنا رویہ اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو خود ایمان والے ہوتے ہیں لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، نفسیاتی الجھنوں کا شکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ ان کی تلخی کا جواب اچھائی سے دیں گے، بہترین بات کریں گے، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے، پچھتائیں گے،
اور آہستہ آہستہ وہ آپ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کی دشمنی جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا کرنے والے لوگ بڑے برداشت والے اور نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے بڑے برداشت کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اور اس کے لیے برداشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے اس چیز کے لیے کہ آپ کو بڑا اپنے اندر ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے اس کام کے لیے، دوسرے دشمن کو دوست بنانے کے لیے، اس کی بری بات کا اچھے طریقے سے جواب دینے کے لیے۔ پھر دوسری کیٹیگری کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ غلط بات کرتے ہیں تو یا کوئی جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس سے ان کو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کہ اس سے تعلق ہی نہیں رکھتے، کسی قسم کا تعلق ہی نہیں رکھتے اور سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ پھر تیسری قسم کے وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو انتہا سے زیادہ جاہل ہوتے ہیں، کہ جن کو آپ باقاعدہ ذرا منہ سے ان کو بتانا بھی پڑتا ہے۔ ایک تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ خاموشی سے آپ ان کے ساتھ ترک تعلق کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ واسطہ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کو بتانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے پیچھے بہت بری طرح پڑ جاتے ہیں، تو آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی باتوں کا جواب میں دینا پسند نہیں کرتا، آپ پر سلام ہے، یعنی آپ سے میں کوئی تعلق نہیں رکھتا، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، یعنی جو میری تربیت ہے میں اس کے مطابق کام کروں گا، جو میرا ایمان ہے میں اس کے مطابق رہوں گی، اور آپ کا جو ایمان ہے، آپ کی جو تربیت ہے آپ اس کے مطابق کریں گے۔ میں جاہلوں کے ساتھ واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، یعنی آپ کو جواب میں کچھ اس طرح سے کہنا پڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم زندگی کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بڑے خوبصورت انداز سے گزارا، اور یہ قرآن پاک میں بھی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری حضور پاک کی شخصیت میں ہمیں ملتی ہیں۔ حضور پاک کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مسکین اور عاجز لوگوں کے ساتھ بہت ہی نرم رویے سے بات کیا کرتے تھے، بہت نرم لہجے میں بات کرتے تھے، بہت نرم رویہ رکھتے تھے، اور جتنے بھی وہاں کے اس زمانے کے جو بہت زیادہ وہ والے متکبر لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے وقار اور روب سے بات کیا کرتے تھے، وقار کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ خود اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کچھ متکبر لوگ ہیں، اگر آپ ان کے سامنے بہت زیادہ عزت و انکساری دکھائیں گے تو ان لوگوں میں مزید تکبر پیدا ہو جائے گا، ان کو لگے گا پتہ نہیں میرے اندر کیا ایسی بات ہے کہ جو میرے سامنے سارے بچھے جا رہے ہیں۔ عزت کرنا دوسرے کی الگ بات ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو گرا دینا، بالکل ہی عزت و انکساری حد سے زیادہ دکھانا متکبر کے سامنے، وہ اس کے تکبر کو بڑھاوا دینے کے برابر ہو جاتا ہے، اور وہ شخص پھر آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ کو مزید گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے سامنے کوئی بہت ہی عاجز سا، مسکین سا کوئی انسان ہے اور آپ اس کے ساتھ بڑے روب اور دبدبے سے بات کرتے ہو تو وہ مزید دب جائے گا، وہ آپ کبھی بھی آپ کے سامنے اپنے حالات، اپنی بات بیان نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ دب جائے گا آپ کے روب اور دبدبے سے۔ لہٰذا عاجز اور مسکین کے سامنے جب آپ نرمی سے بات کریں گے، شائستگی سے بات کریں گے، تو وہ شخص آپ کے سامنے کھل کر اپنا مدعا بیان کر سکے گا اور بہترین انداز سے آپ کے ساتھ میل جول رکھ سکے گا۔ لہٰذا حضور پاک کا ہمیشہ یہی رویہ رہتا تھا۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اسی طرح کا رویہ رکھنا ہے، یعنی اپنے ارد گرد موجود وہ تمام لوگ جو کہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں بہت سے نفسیاتی الجھنوں کا ہمیں مبتلا کرتے ہیں، اگر وہ متکبر لوگ ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ وقار کے ساتھ بات کرنی ہوگی، ایک اپنے روب کے ساتھ بات کرنی ہوگی، اپنے وقار کے ساتھ بردباری کے ساتھ بات کرنی ہوگی، اور اپنے جو ارد گرد عاجز و مسکین لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت ہی حلیم طریقے سے بات کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے جو 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں قرآنی آیات کے مطابق رویہ رکھنا ہوگا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو آپ کو بار بار ستاتے ہیں یا تو وہ پھر آپ کے دوست بن جائیں گے، یا جب آپ ان سے قطعی تعلق کر لیں گے تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ واسطہ نہیں رکھیں گے، آپ ان سے دور دور رہیں گے، اور اگر آپ ان کو اپنے زبان سے کہہ دیتے ہو تو دوبارہ ان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کریں، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو بالکل محفوظ تصور کرو گے، کیونکہ آپ جب یہ دیکھو گے کہ میں نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے رویے کو رکھا تو آپ کو سیٹسفیکشن محسوس ہوگی، اور آپ کبھی بھی اس قسم کی الجھنوں کا شکار نہیں ہوگے۔ تو کوشش کرتے ہیں ہم سب کہ اپنے آپ کو نصیب والے اور صبر اور برداشت والے بنائیں، تاکہ دوست جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست بن جائیں، جو ہم سے حسد کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرنے لگیں، جن کے دلوں میں ہمارے لیے کینہ اور بغض ہے وہ ہمارے لیے محبت ان کے دلوں میں آ جائے، اور اگر بالکل حد سے بڑھے ہوئے جاہل لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ہم ایک فاصلہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم اتنا تعلق نہ رکھیں تاکہ وہ ہمیں پریشان نہ کریں۔
امید ہے میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور ان سے آپ کو یقیناً وہ اسٹوڈنٹ جس نے خاص طور پہ سوال کیا تھا ان کو بھی اطمینان ملا ہوگا، اور اگر پھر بھی کوئی ذہن میں الجھن ہے تو آپ مجھ سے پوچھیے گا، مجھ سے بات کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کا میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے کسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ اللہ حافظ۔